बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ आज आपके साथ शेयर करनी हैं दो। एक बात आपके साथ ये शेयर करनी है कि मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन जो असल फ़ैसले हुए हैं वो उस मुलाकात में हुए हैं। वो फ़ैसले क्या हुए हैं ये बताऊंगा। और दूसरी बात यह है जनाब कि यही अब तक का यही फ़ैसला है कि लाहौर के 13 दिसंबर के जलसे में नवाज़ शरीफ साहब ने तकरीर करनी है, और वो तकरीर करनी है तो क्या कहना है। वो तकरीर एक डायरेक्शन सेट करेगी आगे की हिकमत अमली, आगे के लाहे अमल के मुतालिक। ठीक है, अच्छा, ये और मुज़ाकरात भी डिस्कस करने हैं कि मुज़ाकरात हुकूमत क्यों मजबूर हो रही है मुज़ाकरात करने पर, और ये क्या चक्कर है। बहुत ही इशारे आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत ही अहम बातें की हैं। ये सारी बातें आपके साथ आज डिस्कस करनी हैं। इससे पहले मैं बताता जाऊं कि आप इसे खुशखबरी समझें, खुशखबरी इन्वर्टेड कामाज़ वाली, या आप इसे पता नहीं क्या, आपके तमाम शहरों में भी यही होगा कि अभी से जनाब सर्दियों का यूँ समझ लें कि एक स्टार्ट है, और सर्दियाँ उस जोबन पे नहीं आईं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, इस्लामाबाद से, ट्विन सिटीज़ से गैस गायब, बिजली गायब, सब कुछ ही बस ये सूरत हाल है। पहले तो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने और इस तरीके से क्या बनाया हुआ था। खैर, आ जाएं जनाब पहली ख़बर पे, और वो ख़बर ये है कि मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई है जाती उम्रा में। और वैसे तो वो उनकी दादी के इसाले सवाब के लिए, दुआए खैर के लिए गए थे, और लेकिन बहुत ही अहम बातें हुई हैं उसमें। कुछ तो बातें मुज़ाकरात से मुतल्लिक, कुछ बातें लाहौर के कल जलसे से मुतल्लिक, और कुछ जनाब सबसे बड़ी बात लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक। और जनाब ये भी डिस्कस हुआ कि मुज़ाकरात, वैसे तो ये कहा गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन ये भी कि अगर मुज़ाकरात हुए, या ये भी कि जो मुज़ाकरात पस पर्दा चल रहे हैं अगर हुए तो किससे करने पड़ेंगे। वो कुछ और भी लीडरान जो है ना नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इशारा कर रहे हैं कि अगर हुए तो किससे करना पड़ेंगे, क्योंकि उनसे करना पड़ेंगे जिनके पास अख्तियार है। और आपको पता है कि अख्तियार किसके पास है, सब हर किसी को पता है। और साथ ये भी जो सबसे बड़ी बात कि इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन का क्या करना है, कब करना है, कैसे इस्तेमाल करना है उसका, वो सारी चीज़ों का, ये बहुत सारी, यानी कि आप यूँ ना समझें कि ये दो यंग लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अख्तियारात का, और चूँकि पीडीएम का प्लेटफार्म है तो उस हवाले से पीडीएम के प्लेटफार्म से मौलाना साहब बिल्कुल क्लियर हैं इस्तीफ़ों के बारे में, नून लीग बिल्कुल क्लियर है इस्तीफ़ों के बारे में। ख़ुद नून लीग में मरियम नवाज़ साहबा और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी एक ही पेज पे हैं। ये मैं आपको बता दूं, इस्तीफ़ों के मामले पर एक ही पेज पे हैं। उनकी जो रीसेंट मुलाकात हुई है इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। अब मसला ये है कि सबसे जो बड़ी बात है ना, जो बिलावल साहब ने और मरियम नवाज़ साहबा ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो मुलाकात की, और इसमें जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन डिस्कस किया गया, असल में मसला ये है कि मैंने पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि इस्तीफ़ों पे बात अड़ी कहाँ है, कहाँ अड़ी है। ये वो मेजर पॉइंट है जिसका मैं डिस्कस करूंगा कि इस्तीफ़ों का क्या होना क्या है। जनाब, ये असल कहानी जो है ये है इस्तीफ़ों की। असल मसला जो है ये इस्तीफ़ों का। अब मसला ये है कि मैंने कहा था ना कि ये टोकरी मूंदी नहीं होगी। अब जहाँ पर हुकूमत को ये एहसास हो चला है कि कुछ बात संजीदा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले खान साहब कहते थे जनाब इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनके साथ तो मैं बैठना भी नहीं चाहता। इवन कोरोना के इजलासों में भी वो उठ जाते थे जब ये बात शुरू करते थे। अब वो खान साहब भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो सकते हैं। साथ गो कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब वो करप्शन पे नहीं हो सकते, फ़लाँ पे नहीं हो सकते, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हो सकते हैं। इस तरह से फवाद चौधरी साहब का रीसेंट ट्वीट देख लें कि दोनों तरफ से जो वो ऐसी शख्सियात जिनका एहतराम है हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, वो सामने आएँ जनाब, और फिर वो जो है ना आगे बढ़ें और इस तरीके से अपना किरदार अदा करें ताकि किसी भी किस्म की जो है ना नुकसान ना हो जमहूरियत का, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये भी बातें हैं। इसी तरीके से खुर्रम दस्तगीर साहब का ये बयान कि जी मुज़ाकरात तो हो सकते हैं लेकिन उनके साथ नहीं होंगे, हुकूमत के साथ नहीं होंगे।
اب مذاکرات کا یہ آپشن بھی انہوں نے بھی بالکل کیٹاگوریکلی نگیٹ کر دیا، مریم نواز صاحبہ نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی، گو کہ کہا کہ حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، لیکن وہ معلوم ہے بہت ساری باتیں، بہت سارے کہاں مذاکرات کیسے کیسے چل بھی رہے ہیں، کوششیں بھی ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ جس کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ، کیونکہ جمود کا شکار نہیں ہونا۔ اچھا ایک اور بات، بڑی اہم سی بات، میں آتا ہوں نواز شریف صاحب والی تقریر پر بھی، وہ بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وزراء وہ رابطے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، یہ بالکل کنفرم بات ہے، یہ صرف میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، اس کو خود میں نے بھی بہت سارے نیوٹرل سورسز سے بھی، نیوٹرل ذرائع سے بھی کنفرم کیا ہے کہ حکومتی بہت سارے وزراء اور خاص طور پہ وہ لوگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی جناب رابطے کر رہے ہیں۔ ابھی تک نون لیگ اور خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ اس پالیسی پہ گامزن ہیں اور اس سوچ پہ گامزن ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ جو لوٹائزم ہے نا، اب یہ کلچر ختم ہو جانا چاہیے، یہ جو کبھی ادھر کبھی ادھر، اب وہ کہتے ہیں، اب ان کو وہ ایک چیز کے بارے میں کنفرم ہیں اپنے حساب سے، اور انہوں نے وہ سروے بھی کرائے اور وہ ساری چیزیں کہ جی اب یہ لوٹائزم کے ہم محتاج نہیں رہیں گے، اب الیکٹیبلز کے ہم محتاج نہیں رہیں گے، اب ایسی پوزیشن میں نون لیگ ہوگی نیکسٹ الیکشن میں، بھلے وہ کل ہوتا ہے پرسوں ہوتا ہے جب ہوتا ہے الیکشن، ایسی پوزیشن میں ہوگی کہ جس کو نون لیگ نے ٹکٹ دے دیا وہی جیت جائے گا، اس سے آنورڈ دیکھیں گے کہ کیا جو پرفارمنس کی بنیاد پہ یا یا جس حوالے سے، اب وہ اس بنیاد پہ، اب دیکھتے ہیں کہ جو وزراء رابطے میں ہیں، ابھی تک یہ بھی بات ہے کہ ان کو نہ نہیں کی، انہوں نے یہ بات بھی پکی ہے، ان کو نہ نہیں، یعنی کمپلیٹلی ٹھکرایا نہیں ہے، بس خاموشی ہے کہ جو بھی ان سے رابطہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے جی، آپ کو ٹھیک ہے، بس سوچ کے جواب دیں گے، خاموشی ہے۔ اور کون سے وزراء رابطے کر رہے ہیں، خیر اگر انہوں نے خود نہیں بتایا تو مجھے کچھ پتہ چلا ہے، میں بھی وہ نام نہیں لوں گا، لیکن آس پاس کے اسلام آباد کے کچھ آس پاس کے وزراء ہیں وہ بھی ایسے، یہ اتفاق نہیں ہے کہ جا کے ٹھیک ہے وہ گئے جناب فاتح خانی کے لیے اپنا چودھری نثار صاحب، لیکن وہاں بھی مذاکرات تو ہوئے، ڈیفینیٹلی ہوئے۔ اچھا اسی طرح سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات، وہاں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اب بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی ملاقات، یہاں بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ہاں میں استعفوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو جناب بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے استعفوں کی، اب بہت سارے لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ استعفوں کے سلسلے میں سب سے جو بڑی قربانی ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینی پڑے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ قومی اسمبلی میں بھی ممبران ہیں، سب کے ہیں، نون لیگ کے سب سے زیادہ ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر مولانا صاحب کی جماعت کے ہیں وغیرہ اس طریقے سے، اور اسی طرح سے سینٹ میں بھی ہیں، وہاں بھی ان کے تقریباً برابر ہیں، نون لیگ کے کچھ زیادہ ہیں، ٹھیک۔ اچھا اسی طریقے سے پنجاب میں بھی ہیں نون لیگ کے، ویسے تو سب سے زیادہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جب آزاد نے جوائن کیا تو، اسی طریقے سے کے پی میں بھی ہیں، مولانا صاحب کے بھی ہیں، نون کے بلوچستان میں بھی ہر جگہ پہ ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی کا اس وجہ سے اس سسٹم میں سب سے زیادہ سٹیک ہے کیونکہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، یہ بات، ان کے پاس سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین شپ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا سٹیک ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے، اب وہ اس میں سوچ میں اور کشم میں مبتلا ہیں کہ جی اب کیا کیا جائے، اور سب سے زیادہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گی، اور سب سے بڑی قربانی سندھ کے حوالے سے دینا پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ استعفے، اچھا ایک بات ہے کہ اب حکومت کو بھی یہ ہو چلا ہے اندازہ کہ اگر یہ استعفے آ گئے اور جناب اپوزیشن نے، پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ استعفے واپس بھی نہیں لینے، تو پھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کل کے جلسے میں بہت اہم باتیں ہونی ہیں، کل کے جلسے میں بہت اہم باتیں ہونی ہیں، جو امپارٹنٹ ڈیسیجن ہوئے ہیں، جو اہم فیصلے ہوئے ہیں، وہ اہم فیصلے ڈسکس بھی ہوں گے کل کے جلسے میں۔ کل کے جلسے میں نواز شریف صاحب کی تقریر بھی، یہ اس نواز شریف صاحب کی تقریر پہ آنے سے پہلے میں ذرا خود حکومت کے اتحادیوں کے ریزرویشنز بھی، ان کے جو تحفظات ہیں، خاص طور پہ جو کاف لیگ کے تحفظات ہیں،
اور خاص طور پہ جو کاف لیگ کے ساتھ پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کاف لیگ جو پنجاب میں ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہی ہے، خاص طور پہ کاف لیگ کا یہ کوشش ہے کہ نئے الیکشن کی طرف فوری طور پہ نہ جایا جائے، کچھ اس طرح کی ان ہاؤس چینج آ جائے پنجاب میں کہ ہمیں بڑا شیئر مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کاف لیگ بھی کہہ رہی ہے اب، حالانکہ وہ حکومت کی اتحادی ہے، حالانکہ ابھی ریسنٹلی جناب عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی ہے چودھری شجاعت حسین صاحب سے، ان کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ابھی ریسنٹلی بھی ملاقات ہو چکی ہے کہ جناب وہ جو ہے نا انہیں بہت سارے میڈیا نے کہا کہ جو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں، اور میں نے اسی وقت ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی غلط فہمیاں دور نہیں ہوئیں، غلط فہمیاں اپنی جگہ برقرار ہیں۔ یہ 2 دن پہلے بھی کامل علی آغا صاحب ہوں یا باقی صاحبان ہوں کاف لیگ کے، ان کے بیانات سے پتہ چل گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہم سے بھی کچھ نہیں ڈسکس کر رہی، اور حکومت نے پی ڈی ایم سے بھی مذاکرات ٹائم پہ نہیں کیے۔ اگر ٹائم پہ ہی ویل ان ٹائم یعنی بر وقت مذاکرات کیے جاتے تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔ اب دیکھیں کچھ کرائن ہوتے ہیں، کچھ مناظر ہوتے ہیں، کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے ہوتی ہیں، اس سے انسان اندازہ لگاتا ہے، اس سے انالیسس کرتا ہے، اس سے ہر بندہ۔ پی ڈی ایم اپنے موقف میں سخت ہوتی جا رہی ہے، اپوزیشن نون لیگ پیپلز پارٹی کا موقف سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں، بہت پورے اعتماد ہیں۔ حکومت اپنے موقف سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ حکومت کے بیانات سن لیں، وزیر اعظم صاحب سے لے کر وزراء تک بیانات سن لیں آپ، اور وہ بیانات ہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مذاکرات نہیں ہوں گے، اب وہ مذاکرات کرنے کی منتیں کر رہے ہیں، اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے بندے بھیجوا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ حکومت کے موقف میں پیچھے ہٹنا، حکومت کا بیک فٹ پہ آنا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ حکومت کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ کچھ ضرور ہونے والا ہے۔ دوسری بات، کنٹرول ٹاور کے وہ لوگ جن پر نواز شریف صاحب کی تنقید ہوئی تھی وہ کمزور ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب کل کے جلسے میں کیا ہوگا؟ اگر نواز شریف صاحب اب تک کی اطلاعات کے مطابق جیسے انہوں نے تقریر کرنی ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے وہی ہاتھ رکھا، سخت ہاتھ رکھا، اور وہی نام لیے، ٹھیک ہے نا، اب یہ دیکھ لیجئے گا، یہ میں آپ کو بڑا ٹچ سٹون، یہ ایک فارمولہ دے رہا ہوں، یہ ایک بینچ مارک دے رہا ہوں، یہ میں آپ کو وہ فارمولہ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ نواز شریف صاحب نے اگر وہی سختی رکھی، اگر وہی باجوہ صاحب کا نام لیا، اگر وہی جنرل فیض صاحب کا نام لیا، اگر اسی طرح سے رگڑا پلایا یا اس سے سخت رگڑا پلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کے یہی 2 کردار ہی ہیں، باقی وہ کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہے، اور کچھ ان کو بہت ساری امیدیں بھی ہیں، لیکن اگر ان کا نام نہ لیا اور جنرل اسٹیبلشمنٹ اور جنرل یہ چیز اور جنرل باتیں کر دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کچھ لیول پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کل کے جلسے میں نواز شریف صاحب کی تقریر بہت میٹر کرے گی۔ کل کے جلسے میں نواز شریف صاحب کے ایک ایک لفظ بہت میٹر کرے گا، بہت اہمیت ہوگی اس لفظ کی، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہے وہ دھرنا ہو، عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب والا دھرنا، مذاکرات پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوئے تھے، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب، وہ جو ججز کی بحالی تھی اور وہ جو لانگ مارچ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے اور گجرانوالہ کے آس پاس کہیں سٹاپ ہوا تھا وہ لانگ مارچ، اس وقت بھی مذاکرات کس سے ہی ہوئے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئے تھے، کنٹرول ٹاور سے ہوئے تھے۔ اور اسی طریقے سے چاہے وہ جو ہے نا خادم رضوی صاحب کا، ان کا وہ دھرنا ہو، اس وقت بھی مذاکرات کس سے ہوئے تھے؟ کنٹرول ٹاور سے ہوئے تھے۔ بہت سے اہم معاملات میں جب بھی معاملات اہم ہوئے ہیں اس وقت بھی کنٹرول ٹاور سے ہی مذاکرات ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات آج بھی کنٹرول ٹاور سے ہی ہو رہے ہیں۔ مذاکرات کی کوئی فائنل سٹیج ہونی ہے تو وہ بھی کنٹرول ٹاور کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد جو جنوری کے آخر میں کہا گیا، آخری ویک میں کہ ہوگا لانگ مارچ، پہلے کہا گیا تھا کہ جنوری کے فرسٹ ویک میں یہ سنوائی تھی، لیکن جنوری کے آخر ویک تک لے جانے کے بھی اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اس میں بھی وہ وجوہات ہیں کہ کچھ چل رہی ہیں چیزیں beneath the surface, behind the curtain، کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا نتیجہ آنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کے انتظار میں کہ یہ جو کیوں کہ جب یہ اگر ایک دفعہ اعلان ہو جاتا ہے لانگ مارچ کا اسلام آباد کی طرف، پھر وہ رکے گا نہیں،
پھر وہ اسلام آباد پہنچے گا، اسلام آباد اگر پہنچنے میں کچھ رکاوٹیں ہوں گی تو پھر بھی اس کے بعد بھی پورا پاکستان جیم ہوگا، بڑے شہر جیم ہوں گے، گورنمنٹ یا ریاست اس طرح کی صورتحال افورڈ نہیں کر سکتی۔ اگر پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیل ہو گئیں تو پھر کسی بڑی طاقت کو، یعنی آپ کو پتا ہے کنٹرول ٹاور کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا۔ پھر جب وہ انٹرفیئر ایز اے لاسٹ ریزارٹ کرتے ہیں پھر کچھ اور بھی نقصانات ہو جاتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ شیخ صاحب کی لاٹری پھر نکل آئی ہے جناب کو، آپ کو پتا تو ہے کہ شیخ صاحب وزیر داخلہ بن گئے ہیں اور یہ ان کی بڑی خواہش تھی اور انہوں نے پہلے بھی وزارت داخلہ مانگی تھی، لیکن کنٹرول ٹاور کے ہی کہنے پر اعجاز شاہ کو بنا دیا گیا تھا۔ اب جناب شیخ صاحب کو اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو اگلی ویڈیو اب انشاءاللہ ویڈیوز تواتر سے آئیں گی، یہ پرومس ہے، اور اس حوالے سے میری اپنی جو نجی مصروفیات تھیں الحمدللہ وہ آپ کی دعاؤں سے بڑی اچھے سے ریزالو ہو گئی ہیں۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ ہوا فیصلہ کہ لانگ مارچ کا، تو پھر اس میں بہت ساری قوتیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، وہ قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لانگ مارچ کا جو فیصلہ ہو وہ نہ ہو، تب تک پہلے ہی کوئی کام ہو جائے، بہت سارے حوالوں سے پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کام ہو جائے۔ اور اب چونکہ گورنمنٹ کو پتہ چل گیا ہے، بھائی خان صاحب کو کیا نہیں پتہ چلا کہ ان کے کون کون سے وزراء نون لیگ سے رابطے میں ہیں؟ بالکل اچھے سے پتہ ہے ان کو ایک اتنی سی بات جو ہے نا آئی بی بتا رہی ہے، ان کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے کون سے ممبران کس سے رابطے میں ہیں، کون سے ممبران رات کی تاریکی میں۔ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقاتوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا آئی بی نے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جانے سے پہلے کہ کس کس کے ساتھ ملاقاتیں کی، کس کنٹرول ٹاور کے کن بڑوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور خان صاحب بگڑ گئے کہ انہوں نے ملاقاتیں میری پرمیشن یا میری اجازت مجھے بتائے بغیر کیوں کی۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ یہ عاطف خان صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی تھیں، کچھ شہرام ترکائی صاحب نے ملاقاتیں کی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کو اس طریقے سے۔ تو ان کو ایک چیز کا پتہ ہے، کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ کون کون سے ممبران، کون کون سے کابینہ کے ممبران، کون کون سے وزراء ان کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن کا جدھر مفاد ہے ان کے ساتھ۔ کچھ لوگ میں آپ کو یہ بتا دوں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں رابطے میں، انہوں نے وہ اس طریقے سے نام نہیں لیا، لیکن کچھ لوگوں کا جن کا مفاد ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور بہت سارے لوگ مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ ہم نے نیوٹرل ذرائع سے بھی پتہ کیا ہے۔ تو کیا یہ نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کو وزراء کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو وزراء کو پتہ ہے کہ اب ٹوکری موندی نہیں ہوگی، ان کو وزراء کو پتہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اگر پیچھے نہیں ہٹے گی تو کچھ، میں آپ کو ایک بات آج کیٹیگوریکل بتا دوں کلیئر، جو ہمیں پتہ چلا ہے، نیوٹرل سورسز سے بھی پتہ چلا ہے، اندر کی خبر بھی یہی پتہ چلی ہے، یہی آخری بات بتا کے میں ویڈیو کو ختم کرنے لگا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ کرے جمہوریت کا یہ جو ہے نا یہ نہ لپیٹی جائے، یہ نظام نہ لپیٹا جائے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اب پی ڈی ایم پیچھے نہیں ہٹنے لگی، پی ڈی ایم اپوزیشن پیچھے نہیں ہٹنے لگی۔ اب کچھ بھی ہو، اب انہوں نے جیسا سے مریم نواز صاحب نے کہا نا کہ آر یا پار ہوگا، ڈیفینیٹلی اسی طرح سے ہے، یا حکومت تبدیل ہوگی یا سسٹم لپیٹا جائے گا۔ یعنی خدا نخواستہ اللہ کرے کہ سسٹم نہ لپیٹا جائے، یہ جمہوری نظام اس طریقے سے چلتا رہے، پارلیمانی نظام چلتا رہے۔ ہماری دعا ہے پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کی قوم کی خیر ہو، امن پسندی ہو، اور اس طریقے سے کوئی حل نکل آئے کہ جس طریقے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ بھی یہی دعا کیجئے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔